अस्सलाम वालेकुम। आप खालिद इकबाल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, हमारे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा से क्या कहा और बाद में अमेरिका के कमांडर फोर्सेस के कमांडर जनरल से क्या बातचीत की। दूसरी तरफ हमारे स्टेट बैंक के गवर्नर क्या कह रहे हैं और बहुत सी छोटी छोटी इवेंट्स कह लें या ख़बरें कह रहे हैं, उनकी वजह से मुल्क में क्या है, हर शोबे में इंतशार है। इस इंतशार को हवा देने वाला मीडिया मौजूद है। बग़ैर सोचे समझे हम अपने ही मुल्क को बर्बाद करने पे तुले हुए हैं और मीडिया सिर्फ ख़बर देने के चक्कर में राई का पहाड़ बना के पेश करता है। मीडिया का तो ये आलम है कि उनमें से हर कोई हर चीज़ का माहिर है। और दूसरी प्रॉब्लम जो है, यानी बिग इशू और प्रॉब्लम जो है हमारा, वो ये है कि रिट ऑफ द गवर्नमेंट एक तवील अरसे से कमज़ोर हो रही थी, लेकिन अब तो रिट नाम की कोई चीज़ रही ही नहीं है। नाज़रीन, मैं मलेशिया की आपको एग्ज़ाम्पल देता हूँ। मलेशिया हमसे बहुत ज़्यादा डाइवर्स सोसाइटी है, लेकिन उनका मोटो क्या है, यानी कौमी मोटो जो है ना, वो क्या है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, यानी कि डाइवर्सिटी में ही उनकी यूनिटी है। वहाँ बहुत रंगो नस्ल के लोग रहते हैं, मुख्तलिफ़ ज़बानें बोलते हैं, मुख्तलिफ़ मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन किसी से भी पूछ लें, सबसे पहले वो कहेंगे कि हाँ मले हैं, और उसके बाद कुछ और। मैं आपको एक वाक़या सुनाता हूँ। मैं दौरान सर्विस एक ग्रुप लेके मलेशिया गया। आई वॉज हेड ऑफ द डेलीगेशन और ग्रुप में कोई 10 लोग थे, सब 20 ग्रेड के थे। हम स्टेट ऑफ मलाक्का विज़िट करने के लिए गए तो मलाक्का के चीफ मिनिस्टर ने हमें ब्रीफिंग दी। जिस बिल्डिंग में हम बैठे हुए थे बहुत खूबसूरत बिल्डिंग थी और नीचे सारा सीन नज़र आ रहा था। तो चीफ मिनिस्टर मलाक्का मुझे मुखातिब होकर कहता है कि ये जो सामने सड़क है ये तकरीबन 2.5 किलोमीटर यानी 2.5 किलोमीटर लंबी है, और उस पे 7 जो वर्शिप प्लेसेस हैं यानी इबादत गाहें हैं, और वो तमाम इबादत गाहें मुख्तलिफ़ मज़ाहब से ताल्लुक़ रखने वाले लोगों की हैं, और वो मज़ाहब जो है डिवाइन रिलीजन भी हैं और मैन मेड रिलीजन भी हैं। लेकिन आज तक यहाँ किसी किस्म का कोई एक झगड़ा नहीं हुआ, इसलिए कि हर कोई एक दूसरे के टाइमिंग का ख्याल करता है। अगर कहीं घंटियाँ बज रही हैं, कहीं अजान होनी है, तो हर जो वक्त है वो तय किया हुआ है और एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं। और ये है डाइवर्सिटी, और इसी के अंदर उनकी यूनिटी है, और वो कहते हैं कि जी यही हमारी स्ट्रेंथ है, हम कुछ उनसे ही सीख लें। सबसे पहले पाकिस्तान का ख्याल करें, इसकी हिफाजत करें, अपना अपना काम दयानतदारी और मेहनत से करें और दूसरों के काम में दखल अंदाजी ना करें। मैं कुछ ख़बरें आपसे शेयर करता हूँ जिनको मीडिया इस तरह पेश कर रहा है कि हर पाकिस्तानी परेशान है। नाज़रीन, मेरा आज की वीडियो बनाने का मकसद भी ये है कि ख़ुद ही अपनी अदाओं पे गौर करें। कहीं आप मुल्क की बर्बादी में अनजाने में तो शामिल नहीं हैं। मैं किसी पे इल्ज़ाम नहीं दे रहा। एक ख़बर को बड़े ही मनफी और तौहीन अमेज़ अंदाज में पेश किया जा रहा है कि चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब ने अमेरिका की नायब सदर से टेलीफोन पर रब्ता किया और IMF से जो हमारी कर्ज़े की बातचीत तय पा चुकी है, जो तकरीबन 1.2 बिलियन, टू बी एग्जैक्ट ये 1.17 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। तो बाजवा साहब ने उनसे कहा कि जी आप अपने गुड ऑफिसेज इस्तेमाल करके ये जो पहली किस्त देनी है इसमें ज़रा जल्दी करें, क्योंकि IMF का स्टाफ जो है वो छुट्टियों पे जा रहा है। अब मीडिया क्या कह रहा है कि जी जनरल साहब ने मिन्नत समाजत की, भीख मांगी, वगैरह वगैरह, और बहुत से बातें जो न की जा रही हैं।
یہ جتنے بھی ہیں میڈیا پرسنز، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اس وقت آپ باجوہ صاحب کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ وہ منتیں کر رہے تھے؟ آپ دیکھیں کہ خود ہی اپنے ملک کو آپ بدنام کر کے لوگوں میں نفرت پھیلاتے ہیں. جن کا کام تھا یعنی منسٹری آف فائنانس کا، اگر وہ آسان طریقے سے یہ کام سر انجام دے لیتے تو باجوہ صاحب کو کیا پڑی تھی کہ وہ فون کرتے. میڈیا نے ایک اور شور مچایا ہوا ہے کہ پاکستان کے حالات سری لنکا جیسے ہو رہے ہیں. ایسی باتیں سن کر لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں. ناظرین، 24 جولائی کو اسٹیٹ بینک کے ایکٹنگ گورنر ڈاکٹر مرتضیٰ سید نے کہا کہ 2022 اور 2023 کے فائنانشیل ایئر میں جتنے بھی ہم نے قرضے ہیں، بیرونی قرضے، ان کی جو اقساط دینی ہے اور ساتھ سود دینا ہے، وہ تقریباً 33.5 یعنی 33.5 بلین امریکن ڈالر ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے پاس انتظامات ہیں وہ 35.9 بلین ڈالر کے ہیں. یعنی بڑی آسانی کے ساتھ ہم اقساط بھی دے سکتے ہیں اور اس کے اوپر جو سود ہے وہ بھی دے سکتے ہیں. گورنر اسٹیٹ بینک نے کہا کہ سری لنکا کی فائنانشیل پوزیشن ہم سے کم از کم 3-4 گنا ورس تھی. ناظرین، میں پہلے بھی ایک ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ سری لنکا کے فارن ایکسچینج یعنی ڈالر کمانے کے جو سورس ہے وہ 2 میجر سورسز تھے. پہلی یہ کہ ٹورزم، اور دوسرا جو ہے وہ ٹیکسٹائل میں دے آر ریئلی گڈ، بہت اچھے تھے. پینڈیمک کی وجہ سے دونوں بالکل ختم ہو گئی. ڈاکٹر مرتضیٰ سید گورنر اسٹیٹ بینک جو ہے وہ ریسپانسبل پرسن ہے. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کو ولنریبل ملکوں کی فہرست میں شامل کرنا انتہائی ناانصافی ہے، بلکہ بالکل درست نہیں ہے. افسوس کی بات بلکہ شرم کی بات جو ہے، پاکستان میڈیا نے اپنے ہی ملک کے خلاف پروپیگنڈا شروع کیا ہوا ہے، جس کی وجہ سے تمام اکنامک جو ایکٹیویٹیز ہیں اس پر منفی اثرات پڑ رہے ہیں. اور جو باہر کی دنیا جو کوئی انویسٹمنٹ کرنی ہے یا ہمارے ساتھ کوئی کاروباری روابط پیدا کرنے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ ان کا تو اپنا ہی میڈیا جو ہے یہ بتا رہا ہے کہ یہاں بہت برے حالات ہیں، تو ظاہر ہے کہ اکنامک پوزیشن اور خراب ہوگی. ناظرین، آپ ذرا سوچیں کہ اپنے ہی ملک کے آرمی چیف نے آئی ایم ایف سے قرضے جو لینا ہے اس کے لیے بات کی ہے. یہ کوئی بھارت کے آرمی چیف نے بات نہیں کی ہے. تو کوئی بھی پاکستانی جس کے کوئی تعلقات ہیں اگر وہ بات کر لے گا تو اس میں کیا حرج ہے. جو گورنمنٹ ہے انہوں نے تو اپنے ایڈوائزر طارق فاطمی کو بھیج کے دیکھ لیا. طارق فاطمی نے بھی یہ وینڈی شرمن جو کہ نائب وزیر خارجہ ہیں، جن سے کہ جنرل باجوہ صاحب نے بات کی ہے، انہی سے ملاقات کی اور یہی ریکویسٹ کی جو باجوہ صاحب نے کی ہے. ٹھیک ہے، لیکن کام نہیں بنا. اب آپ دوسری طرف دیکھیں کہ آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل باجوہ صاحب نے یہ یو ایس فورسز کے جو کمانڈر ہیں مائیکل ایرک، ان سے باہمی مفادات، دفاع، سیکیورٹی کے بارے میں بات کی. یہ ہماری جو آرمی لیڈرشپ ہے ان کا یو ایس کی لیڈرشپ، خواہ وہ آرمی کی ہو یا سویلین ہو، ان سے بات چیت کرتے رہنا یہ ایک معمول کی بات ہے. کسی جگہ پہ ایسا نہیں ہوتا، لیکن ہمارے حالات ایسے ہیں. افغانستان کے ساتھ جس طرح ہماری جنگ رہی، رشیا کے ساتھ جو کچھ مسئلے رہے، یہ اس وجہ سے ہمارے آرمی چیف سویلین لیڈرشپ سے بھی اور ملٹری لیڈرشپ سے بھی بات چیت کرتے رہتے ہیں. تو پھر یہ جو رولا ڈالنے والے ہیں یہ اپنے ملک کے مفاد میں کام کر رہے ہیں، یہ آپ خود سوچیں. دوسرا، میں ملک میں انریسٹ پھیلانے کی ایک اور مثال دیتا ہوں. ہماری ریاست کا ایک اہم ستون عدلیہ، پہلا مقننہ ہے، دوسرا عدلیہ ہے اور تیسرا انتظامیہ ہے. سپریم کورٹ نے ہائی کورٹ سے ججز کو ایلیویٹ کر کے سپریم کورٹ میں لانا ہے. آج ہفتہ 30 جولائی ہے اور آج کی اخباروں میں ہیڈ لائن جو ہے وہ ججز کے درمیان نااتفاقی کا معاملہ ہے. جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کی میٹنگ ہوئی اور ججز کے ناموں پہ اتفاق نہیں ہو سکتا.
جب کچھ ججز مل کر بیٹھے ہیں اور ججوں کو ایلیویٹ کرنے کے ڈسکشن کرتے ہیں تو یہ ایک ایڈمنسٹریٹو میٹر ہے، یہ جوڈیشل میٹر نہیں ہے۔ اور میٹنگ کے درمیان جو ڈسکشنز ہوتی ہیں وہ عوام کو بتانے کی ضرورت ہی کیا ہے، صرف فیصلہ سامنے آنا چاہیے۔ اور پھر میٹنگز کے دوران بہت سی مس انڈرسٹینڈنگ، مس انفارمیشن کلیئر ہوتی ہے، ایڈیشنل انفارمیشن آتی ہے۔ میڈیا کے کچھ لوگ ایسا پریٹینڈ کرتے ہیں کہ وہ ایکس وائی ججز کے قریب ہیں اور وہ میڈیا میں اس طرح پروپیگنڈا کرتے ہیں جس سے عدلیہ کا وقار مجروح ہوتا ہے اور اس کو نقصان پہنچتا ہے۔ اس ساری صورتحال کا ملک کی معیشت کے ساتھ بھی ڈائریکٹ تعلق ہے، اس کے معیشت پر بھی منفی اثرات پڑتے ہیں۔ معزز جج صاحبان سے میری گزارش ہوگی کہ وہ ملک کے حالات کو دیکھیں، ہماری اممیچورٹی آف پولیٹیشنز کو سامنے رکھیں، میڈیا کو دیکھیں۔ ان کو تو ڈسکرائب کرنے کے لیے میرے پاس کوئی ورڈ ہی نہیں ہے۔ تو ایسے میں وہ خود کچھ خیال کریں اور معاملات بند کمرے میں طے کریں، اور انٹرنیشنل آرگنائزیشن بھی سارا کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں، اور وہ ورلڈ رینکنگ جو طے کرتے ہیں وہ ایسے معاملات کو بھی سامنے رکھ کے پھر پاکستان کو لو رینکنگ پہ لے جاتے ہیں، اور کسی نہ کسی جگہ پہ، کسی نہ کسی موقع پہ جو ہے وہ پھر ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں۔ ایک اور مسئلہ بہت سامنے آ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کا فنڈنگ کیس، ہر بندہ پوچھتا ہے کہ صرف پی ٹی آئی کا کیوں، سب پولیٹیکل پارٹیز کا کیوں نہیں؟ اور ٹاک آف دا ٹاؤن یہ ہے کہ اس کے پیچھے کون ہے، اور کیا یہ پی ٹی آئی کو پریشر میں رکھنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے؟ اور اسلام آباد ہائی کورٹ یہ واضح ہدایت دے چکا ہے کہ تمام پارٹیز کی فنڈنگ کا معاملہ جو ہے وہ ایک ساتھ دیکھا جائے، تو پھر صرف پی ٹی آئی کے خلاف کیوں پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے؟ میں کوئی پی ٹی آئی کا حامی نہیں ہوں، لیکن اس سے اور انریسٹ پھیل رہا ہے اور اس کے معیشت پہ منفی اثرات ہو رہے ہیں۔ میں اس لیے یہ ساری بات کر رہا ہوں۔ اور اب عالم یہ ہو چکا ہے، یہ سارا جتنا میڈیا ہے، پولیٹیشنز ہیں، اور جو سو کالڈ انٹیلیجنشیا جو ہے وہ ذرا غور کرے کہ ہماری حالت یہ ہے کہ ہمارے دوست ممالک جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ سیدھے منہ بات نہیں کر رہے، یعنی کہ ان کی نظر میں بھی ہماری کوئی عزت نہیں رہی۔ پاکستان میں طاقت کس کے پاس ہے؟ کوئی تو مذاکرات کی میز پر بیٹھے، کہیں سے تو ابتدا ہو، کوئی تو پرو ایکٹیولی ملک کو بچانے کے لیے اور اس کی معیشت کو بہتر کرنے کے لیے کچھ کرے۔ خدا نخواستہ ہم زیر لب یہی نہ کہتے جائے سب کچھ لٹا کے ہوش میں آئے تو کیا کیا۔ ناظرین، آج کے لیے اتنا ہی، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ کر لیں، گھنٹی کا جو نشان ہے اس کو بھی دبا دیں، اور لائک کو ٹک ضرور کریں۔